एकलव्य न्यूज इंडिया अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। ब्रिज साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी जो है वो बनाई थी और उसने बेसिकली रिकमेंडेशंस कुछ की हैं कि बेसिकली पाकिस्तान के, क्योंकि आईएमएफ के हमारे कुछ साबिक फाइनेंस मिनिस्टर्स के मुताबिक दिन नहीं घंटे कुछ पाकिस्तान के पास रह गए हैं फॉर गेटिंग डिफ़ॉल्ट वन थिंग। ये जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है, इसने रिकमेंड किया है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं अब्रॉड, उनका 15% खर्चा कम किया जाए, और ये जो पाकिस्तानी एम्बेसीज बाहर हैं इनके अफसरों का खर्चा कम किया जाए, और ये जो स्टाफ पोस्टेड है उनके लिए जो है उनका खर्चा कम किया जाए। और ये उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये हमें प्लान करके दें। वैसे साहब, आप क्या समझते हैं कि ये करने से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, या क्या आप समझते हैं डिप्लोमेट्स डीमोरलाइज हो सकते हैं, रीज़न नोइंग के पहले ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, खर्चे और कम कर देंगे तो ज़ाहिर बात है ये स्टोरी दैट मेक्स ग्लोबल हेडलाइंस बनाएगी ये तो हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू सी एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है हमारा उस पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इसका? देखें जी, अगर ये ग्लोबल हेडलाइन बनाएगी तो ये पॉजिटिव हेडलाइन बनाएगी, ये मैं आपको बता दूं। चूँकि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो डायनासोर के ज़माने की है, और वो पॉलिसी जिन लोगों ने बनाई थी वो कब के जो है वो कुछ इस दुनिया में नहीं रहे कुछ रिटायर्ड होके बैठ के। ये पॉलिसी जो है ना, ये जदीद दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ मैच नहीं करती। जिस स्केल पे आपने अपनी वजारत खारजा बनाई है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, इन मुल्कों के मुकाबले की है। इंडिया का नाम भी मैंने नहीं लिया, मुमकिन है वो इस मद में, इस मुकाबले में भी ना आता हो। ये आपने अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया उस ज़माने में जब ये पॉलिसियाँ उन लोगों के हाथों में थी जिनका ख्याल ये था कि हम दुनिया की सुपर पावर बन रहे हैं, और हम दुनिया की इस्लामिक सुपर पावर बन रहे हैं। चूँकि हमारे पास इस्लामिक बम तो ऑलरेडी है, होने वाला है। उस वक्त जब ये पॉलिसी बना रहे थे तो वो इसके पे काम कर रहे थे कि होने वाला और हमारा एक माजी है कि माजी में हम एक सुपर पावर थे, और उनकी मराद जो है वो इस्लामी सुल्तनतों से थी, वो सुल्तनत उस्मानिया हो या उससे पहले और बाद की सुल्तनतें, वो उनको अपना उसका वारस समझते थे। यानी ऐसे स्ट्रेच करके तो उन्होंने एक सिलसिला जो है वो शुरू किया था। ये आप किसी भी मुल्क को देख लें, मुल्क जो है ना वो कॉन्सुलेट खोलते हैं। अब आम आदमी के लिए जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फ़र्क होता है, आपने अपनी कौम को बताया है कि हम जी दुनिया में तजारत करने या तजारत के मौके तलाश करने के लिए हमने जो है ये कौंसल खाने और ये एम्बेसियाँ जो है वो खोली हुई हैं। हकीकत ये है कि आपकी दुनिया में लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो तजारत है वो आपकी दुनिया के साथ हो रही है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट आप देख लें कि सिवाय 1-2 चीज़ों के जो 60s और 70s के ज़माने की बातें हैं, उसके अलावा आपने कोई चीज़ गुज़श्ता 15-20 सालों में ना ऐड की अपने एक्सपोर्ट में। और ना ऐड ना करने की वजह एक तो ये है कि चीज़ें बनती ही नहीं, अगर बन भी रही हैं तो आप मंडी तलाश नहीं कर सके, जो ट्रेड है। तो ये कॉन्सुलेट जो होते हैं इनका एक्सक्लूसिव काम, इनका काम डिप्लोमेसी नहीं है। आप अमेरिका की या बरतानिया की या किसी सोवियत यूनियन की जो पहले थी वो देख लें तो ट्रेड एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है वो ट्रेड के लिए जो है वो कॉन्सुलेट खोले जाते हैं। एम्बेसी का जो मकसद होता है वो है डिप्लोमेटिक, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आपके कैंपेन्स हैं। अब ये जो एम्बेसीज़ थी ये बेसिकली इनकी जो एक्सक्लूसिव किस्म की कैंपेन थी वो थी कश्मीर इशू पे। अब कश्मीर इशू पे 5 अगस्त 2019 के बाद इनको सांप सूंघ गया है। आप मुझे एक इवेंट बता दें जो किसी एम्बेसी ने एक्सक्लूसिवली कश्मीर इशू पे ऑर्गेनाइज़ किया हो। पहले हर तीसरे दिन इनका एक सेमिनार होता था, और कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी जिस पे एक पूरा सिलसिला था। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कश्मीर इशू पे
اب ہم کوئی فردر جو ہے ڈپلومیسی نہیں کر سکتے سوائے یو این کے اندر. اور یو این کے اندر جو آپ کی ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ایک طرح کی میکینیکل ڈپلومیسی ہے جو مجبوراً آپ کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک سیشن ہو رہا ہے، آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. یا آپ اگر نہیں بیٹھتے تو پھر بھی وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے شرکت نہیں کی، اور شرکت کو بھی یو این ڈپلومیسی میں نہ کرنے کو بھی ایک طرح کا اختلاف سمجھا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 15% کہا ہے نا، انہوں نے مذاق کی. یہ بجٹ کٹنا چاہیے 50%. وہ کیوں سر 50% تو آپ کو اس کا یہ تو 50% تو ساری ایمبیسیاں بند ہو جائیں گی ساری. نہیں ساری نہیں ہوں گی، آدھی بند ہوں گی جو بالکل غیر ضروری ہے. کیونکہ بعض ملکوں میں آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ آپ کی ایمبیسی نے، مثلا ارجنٹینا میں اگر آپ کی ایمبیسی ہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آج تک آپ نے ارجنٹینا کے ساتھ کوئی کس قسم کا انٹریکشن کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کسی میدان میں، یا آپ نے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے. میں ایسے مثال دے رہا ہوں ایک رینڈملی. آپ بولیویا دیکھ لیں، چلی دیکھ لیں، کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں جہاں آپ کی ایمبیسیاں ہیں اور بلا وجہ ہیں، جہاں کہ آپ کی کمیونٹی کا بھی کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے، وہاں آپ ایمبیسی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایمبیسیڈر آپ نے بٹایا ہوا ہے اور اس کو کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ایک سوشلائزیشن ہے. دوسرا یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں، جو خرچہ کاٹنے کی بات کر رہا ہوں میں، ایمبیسی بند کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ خرچے جو ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملک کی جو اپنی کیپاسٹی ہے اس سے دگنے تگنے خرچے ہوتے ہیں. بہت لیوش قسم کا لائف سٹائل ہے ان لوگوں کا، جو کہ کسی بھی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان کی مراد بے حد ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 10-15% تو ان کا سیکرٹ بجٹ ہے جو یہ اپنے پسند کے وہ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو بانٹتے ہیں، اور جو مختلف طریقوں سے بانٹتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. وہ ایک فنڈ ہے جو ہر ایمبیسی کے پاس ہوتا ہے، تو انہوں نے کمیونٹی میں وہ ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں جو جا کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ ان کو $1000 دے دیتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گڈ ول ہنٹنگ کر رہے ہیں کمیونٹی کے اندر، اور پاکستان اور مقامی جو پاپولیشن ہے ان کے درمیان اچھے مراسم قائم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں مراسم کس چڑیا کا نام ہے. تو یہ اس طرح کے خرچے ہیں جو کرپشن کے ہیں. اور اس کے اوپر جو کرپشن ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی کس طرح ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں انہوں نے گھر خریدے. ترقی یافتہ دنیا میں بات ہو رہے ایمبیسیڈر، یہ نہیں کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد، پہلے ہی خرید لیے مختلف ناموں سے، نمبر کمپنیوں سے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے نام پہ اس طریقے سے. تو اس لیے پاکستان جیسا جو ملک ہے نا اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. جب آپ کی اکنامک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو اسی حساب سے آپ نے پھر باقی چیزیں جو ہے نا ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اکنامک لیمیٹیشنز کے حوالے سے پاکستان اس وقت دنیا کا جو ہے غریب ترین ملکوں میں سے. اب تو یہ حالت ہے، یہ IMF کے یہ لیٹسٹ جو ہے وہ جانے کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو کسی وقت بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یہ خود جو ہے حکمران ایلیٹ کی جو ہے وہ دعویٰ ہے. تو ایسے ملکوں کو اگر آپ خرچے نہیں کاٹیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک جو وزارت خارجہ پہ رائٹ فرام 1947 سے لے کے 2023 تک کتنے پیسے خرچ کیے، یہ ذرا آپ سٹیٹس لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ایسی جگہوں پہ بھی ایمبیسیاں کھولی ہوئی ہیں جہاں امریکی ایمبیسی نہیں ہے جو دنیا کو رول کرتا ہے، وہاں چائنی ایمبیسی نہیں ہے جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے اور پہلے پہ آنے کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیٹک اٹیمپٹس کر رہا ہے. تو آپ نے کس چکر میں جو ہے وہ ایسے ملکوں میں، مثلا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے کمبوڈیا میں ایمبیسی کھولنے کی کیا ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنا ایک ایمبیسیڈر بھیجنا ہے نا، ایک آدمی جو بڑا افسر بنے گا اور جا کے وہ 8-10 آدمیوں کو لے کے بیٹھ کے تو وہاں عیاشی کی زندگی گزارنے کے علاوہ، بس کمبوڈیا سے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے، ممکن ہے ایمبیسی نہ ہی ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس میں لیمٹ جو 15% ہے از نتھنگ. آپ ایسی چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں جس میں یہ جو ہے، ایک تو پہلے کمپین تھی جی ایک پورا کہ ہم نے انڈیا کو
دیوار سے لگانا ہے انٹرنیشنلی، اور اس کے لیے ہمیں ہر دارالحکومت میں اپنا ایمبیسیڈر چاہیے جو یہ نظر رکھے کہ انڈین جو ایمبیسیڈر ہے وہ کس سے ملتا ہے، اور اس کے ودن ویک جو ہے وہ پھر آپ کے ایمبیسیڈر کا اس سے ملنا یا اس کو چٹھی لکھنا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ ایک کولڈ وار کی سچویشن تھی جو انڈیا پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو کے حوالے سے، کشمیر ایشو پہ پریکٹیکلی آپ نے سرنڈر کر دیا، اور وزارت خارجہ نے پر جو ہے وہ آفیشیلی سرنڈر کر دیا ہے، چونکہ اب اس پہ وہ ایک خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہے۔ اب تو آج ایک نئی بات نکل کے آئی ہے، وہ جو لیتھیم جو وہاں سے دریافت ہوا ہے، وہ کہتے ہیں 5 اگست 2019 میں جو ڈیسیجن ہوا تھا وہ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں سے لیتھیم کے ذخائر نکلنے والے ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ اسٹیٹ ورسز یونین جو ہے وہ ایک لیگل پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل بیٹل سٹارٹ ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ڈسمینٹل کر کے یونین ٹیریٹوری بنا دو تاکہ یہ کھاپی ختم ہو۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ نظر رکھنا جو ہے وہ کس کا کام ہے، جو بلینز آف ڈالر لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آفیشل عہدے لے کے، یا یہاں یہ لے مین جا کے اس طرح کی چیزوں پہ لیگ ورک کر کے آپ کو کے بتائے گا کہ 5 اگست کا جو ایونٹ ہوا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب یہ انڈیا اسپیسیفک آپ کی کہانی ختم ہو جانی چاہیے، ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ آج ایز وی اسپیک آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو جواب دے کے تو ان کا وفد واپس چلا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ کمیونیکیشن ویڈیو پہ رہے گی، تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی 3 کچھ بلین ڈالر جو ہے آپ کے جو ہے ٹریجری میں پڑا ہے، جو آپ کا فارن ایکسچینج ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں تو ایز وی اسپیک انڈیا کا کتنا ہے 500 اینڈ سم تھنگ بلینز ڈالرز۔ تو اس حساب سے آپ اس طریقے سے اگر دیکھیں تو یہ ویسے بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ تو اب ایمبیسیاں جو ہیں وہ اگر پاکستان بند کرتا ہے، کچھ کو مرج کرتا ہے، اور کسی طریقے سے مثلا جہاں 20 ملک پورے یورپین یونین میں ہر جگہ آپ نے ایمبیسی کھولی ہوئی ہے، وہاں ایک ایمبیسی کافی ہے، چونکہ پوری یورپین یونین کے ساتھ آپ کا صرف ایک چیز کا بزنس ہے جو انہوں نے خود آپ کو دیا ہوا ہے کہ یہ جی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کوٹے کے اندر۔ اور جو آپ کی ڈپلومیٹک فیلئر ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یورپ میں کشمیر ایشو کے حوالے سے یا جو بھی آپ کا پسندیدہ ایشو ہے اس میں یورپ کا ایک واضح قسم کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کلیئرلی ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کس امید پہ یہ جو ہے جو اس طرح کے اتنے بڑے خرچے کھول کے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس اب وہ بات صحیح آپ نے شروع میں کی کہ بیسیکلی تو ایمبیسیز کا کام تھا، اب اکنامک ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے۔ ہم یہ لفظ جتنے بھی ہیں ہمارے بابو سارے بڑے بڑے اچھے لفظ بولتے ہیں، اکنامک ڈپلومیسی، جسے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس، لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں کیونکہ اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کرنے نہیں دیتے۔ ایک بات، دوسرا اصل تو ان ایمبیسیز کو جا کے وہاں پہ کاروبار کے کام کرنا چاہیے تھا۔ میں ادھر واشنگٹن میں میرے ساتھ کسی سے ملا، ایک تھنک ٹینک ہے، وہ تھنک ٹینک انڈین جو اسٹیٹس ہیں ان کو امریکن اسٹیٹ سے ملاتا ہے، وہاں پہ کون سے بزنسز ہیں اور یہاں پہ کون سے بزنسز ہیں، بزنس مینوں کو قریب لے کے آتا ہے، یعنی کہ انڈین بزنس مین اس تھنک ٹینک میں پیسہ دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ پورا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے وہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکے۔ بزنس مین آن دیئر اون یہ کام کر رہے ہیں، مطلب آپ امیجن کریں۔ اور ہمارا تو بجائے اس کی کہ ایمبیسیز ہم کرتے ہیں، ہم نے وہ کشمیر، اور آپ نے صحیح کہا کہ اس پہ چیزیں رکھی، اور اب تو وہ کچھ سنتے ہی نہیں تھا اس پہ، کیونکہ ہم نے اس پہ بڑا غیر ضروری قسم کا جو ہے وہ اسٹریس کیا، جس کی لوگوں نے بھی انٹرسٹ چھوڑ گیا، بلکہ ہمارے اپنے دوست ہیں ڈپلومیٹس، وہ بھی کہتے ہیں یار یہ ہر وقت ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور ہمیں اسلام آباد سے ایک ہی بس کیبل آتی ہے، وہ کشمیر پہ آتی ہے، تو ہم بھی کیا کریں۔ سو ہم نے وہ ڈیڈنٹ ریڈ واٹس گوئنگ آن دا وال۔ تو یہ تو بات آپ کی، اور میں بات ایڈ کرتا چلوں، ریسنٹلی پچھلے دو سالوں میں پاکستان نے کوئی 8-9 ایمبیسیز افریقہ میں کھولی ہیں۔ یہ ابھی انہوں نے ایک 2019 میں ایک پالیسی لے کے آئے تھے، انگیجنگ افریقہ پالیسی، اور وہ بھی اس لیے کہ انڈیا بہت زیادہ افریقہ میں